अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अल्लिमनी मा यनफ़अना व अल्लमतनी व अनफ़अना बिमा अल्लमतनी वज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने पहला दर्स मुकम्मल किया जो कि इसका मुकद्दिमा था, इंट्रोडक्शन था। और जो चीज़ें उसमें याद रखने की हैं जो अहम है वो एक तो मसारिफ है, मसारिफ तरीका के तरीका जो है असल तरीका बनने से पहले उसमें से किन किन चीज़ों को निकाला जाता है, उस ताल्लुक़ से हमने बात की थी। इसकी अहमियत के ताल्लुक़ से बात की थी और अरकान के ताल्लुक़ से बात की थी, जिसको याद रखना ज़रूरी है कि मुवर्रिस होना चाहिए, वारिस होना चाहिए और तरीका होना चाहिए। उसके बाद शुरूत के ताल्लुक़ से बात की थी कि इसकी 3 शुरूत हैं। और इसके बाद हमने जो है ये भी देखा था कि जो माने या मवाने होते हैं इर्स के वो कौन से हैं, उस ताल्लुक़ से देखा था कि वो 3 होते हैं, 3 के अलावा चौथा कोई नहीं है। इख्तिलाफी है उसमें कि मसलन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक वो एक चौथी चीज़ को भी इसमें मवाने बनाते हैं। इसके जो कहते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि इख्तिलाफ दीन, दीन का मुख्तलिफ होना वारिस और मुवर्रिस का, ये माने बनता है विरासत को हासिल करने में। उसी तरह से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक एक चौथी चीज़ भी है, इख्तिलाफ बलद, ज़मीनों का, यानी कंट्रीज अगर अलग अलग हैं रहने, यानी मुवर्रिस और वारिस की, तो वो उस सूरत में भी। और ये यहाँ पर मुराद है कि एक आदमी जैसे कि जो अमन वाली मुल्क में रहता है और एक आदमी ऐसे मुल्क में रहता है जहाँ अमन नहीं है, तो ये इख्तिलाफ बलद से मुराद वो है। लेकिन ये जो है जो जमहूर उलमा है वो इसे नहीं मानते हैं कि ऐसा कोई मसला नहीं है। और अक्सर के नज़दीक जो मुत्तफ़क़ अलैह जो बात है वो यही है कि ये 3 चीज़ें हैं जो मवाने इर्स बनती हैं। कत्ल है, रिक़ है या ग़ुलामी है, और उसके बाद में इख्तिलाफ दीन है। ये 3 चीज़ें जिस पर सबका इत्तेफाक है वही है। और ऐसा हमने कहा था कि हम जो है इख्तिलाफ वाली बातों में नहीं जाएंगे, जिसमें कि इख्तिलाफ उलमाओं का, हम उसमें गहराई में नहीं जाएंगे। और जो ये जो मीरास का जो मसला है इसमें इख्तिलाफ बहुत कम है, बहुत कम है। अक्सर जगह पे उलमा जो है वो इत्तेफाक ही रखते हैं ज़्यादातर चीज़ों से। तो हम इख्तिलाफ में नहीं जाएंगे। जो इख्तिलाफ है वो अ, अक्सर उस पर कभी अमल होता भी नहीं, इसीलिए हम उसमें बात नहीं करेंगे। तो ये बास चीज़ें जो थी ये हमने कल देखी थी। आज इंशाअल्लाह अद्दर्सुस्सानी फिल वारिसीन, जब हम ये समझ लिए कि अरकान क्या है मिरास के या इर्स के, उसके बाद उसकी शुरूत क्या है, मवाने क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को जब समझ लिया, और इसी तरह से हम ये भी समझ लिए कि असबाब इर्स क्या होते हैं, वो भी हमने देखा था कि 3 चीज़ें वो असबाब होती हैं जिसकी बुनियाद पर कोई आदमी वारिस या मुवर्रिस बनता है। निकाह है, नसब है और वला है। वला को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज वो वजूद में नहीं है। गुलामी का मसला, इंसानों की खरीद फरोख्त आज नहीं होती है, तो वला को भी पढ़ने की अब कोई ज़रूरत नहीं बचती है। हमारे पास 2 ही चीज़ें बचती हैं, निकाह और नसब। बस ये 2 बुनियाद हैं जिस पर के रिलेशनशिप्स बनते हैं और उसी बुनियाद पर विरासत तकसीम होती है, उसी बुनियाद पर वारिसीन बनेंगे। और आज इंशाअल्लाह उसी ताल्लुक़ से बात होगी, अद्दर्सुस्सानी फिल वारिसीन, जिसमें वारिसीन के ताल्लुक़ से, इनहेरिटर्स जो होते हैं उनके ताल्लुक़ से बात आएगी कि कौन कौन लोग वारिस बनते हैं मीरास में, मुवर्रिस के, मरने वाले के कौन कौन लोग वारिस बनते हैं। तो इंशाअल्लाह इस ताल्लुक़ से बात आएगी। बहुत आसान अंदाज में इसको करने की कोशिश की है ताकि ये याद हो जाए, और इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये याद हो जाए इस तरतीब में तो ये समझें कि 50% मसला हल हो गया। उसके बाद आधा 50% जब हम शेयर्स पढ़ेंगे, जैसे हमने देखा था 1/2, 1/4, 1/8 और 2/3, 1/3, 1/6, ये बस 6 शेयर्स हमको पढ़ना है। ये पढ़ लिए और वारिसीन के बारे में पता चल गया तो हमारा काम हो गया। तो इंशाअल्लाह आज वारिसीन के ताल्लुक से बात होगी कि कौन लोग हैं जो मीरास में वारिस बनते हैं। तो ये जो है वारिसीन की अक़साम,
اس طرح سے اس کو بانٹ دیا ہے تاکہ یاد کرنے میں آسان ہو. حالانکہ اس کے بہت سارے طریقے ہیں، اس کو الگ الگ طریقے سے بھی یاد کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ بس یہی طریقہ ہو یاد کرنے کا، اس کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن جس میں آسانی ہو اس میں اس کو بانٹ دیا ہے. اب یہ چار آپ کہہ سکتے ہیں کہ چار بڑی بڑی کیٹیگریز ہیں، اس میں پھر نیچے اور لوگ آئیں گے. تو بس یہ چار کیٹیگریز میں ہم نے اس کو بانٹ دیا ہے. اقسام الوارثین، اور سارے وارث بس اس کیٹیگری میں آئیں گے. ہمیں یعنی بنیادی طور پہ پہلے ان چار کو یاد رکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے نیچے آتے جائیں گے جو آسان ہے، مشکل نہیں. اس میں سب سے پہلی اور سب سے آسان کیٹیگری ہوتی ہے زوجین. زوجین سے مراد میاں بیوی، اس میں صرف یہ دو ہی آتے ہیں. تو یہ زوجین پہلی کیٹیگری ہے جس کو ہمیں یاد رکھنا ہے. دوسری کیٹیگری آتی ہے فروع، اور تیسری آتی ہے اصول، یا اس کو فرع، اس کی سنگولر ہے، مفرد ہے. فروع کی سنگولر جو ہے فر ہے، فر، فارا اور عین، فر. اور اصول کی سنگولر مفرد جو ہے وہ اصل ہے. اصل کہتے ہیں جڑوں کو، اصل کہتے ہیں جڑوں کو، روٹس کو. تو جب اصول ہم کہتے ہیں تو جہاں سے آدمی کی خلقت ہے، جہاں سے آدمی کا کریشن ہے، وہ کس سے ہے؟ وہ باپ دادا سے. تو اصول سے مراد باپ دادا ہوں گے، یعنی باپ دادا اور اوپر کتنا بھی چلے جائیں. حالانکہ عام طور پہ ایسا دیکھنے کو نہیں آتا کہ کسی کے دادا اور اس کے پردادا بھی زندہ ہوں، لیکن ممکن ہے کبھی ایسا بھی دیکھنے کو آتا ہے جہاں عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی پہلے کے دور میں. تو یہ بھی دیکھنے کو ملتا تھا کہ کسی کے پردادا یا پردادا موجود ہوں. تو اوپر، لیکن مراد یہ ہے کہ اتنا اوپر کتنے بھی آپ اوپر چلے جائیں سب اصول مانے جائیں گے. یعنی باپ ہیں، دادا ہیں، پردادا ہیں، سب اصول کہلائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ روٹس ہیں، اس سے آپ کا وجود ہے، ان سے آپ کا وجود ہے. ان کو اصول کہا گیا، جن کو روٹس کہا گیا. فر یا فروع، جو فر کی جمع ہے فروع. فروع کہتے ہیں برانچز کو. جب پیڑ، روٹس ہیں، روٹس جو ہے زمین کے اندر ہیں، اور اس کے بعد پیڑ بڑھتا ہے، اور اس کے بعد اس کی برانچز. تو برانچز سے مراد ہیں جو اولادیں ہیں، وہ ان سے مراد ہوتی ہیں فروع سے. اور فر جو ہے اس میں بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، یہ لوگ آتے ہیں. تو ہمیں وہی یاد رکھنا ہے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی. اور اس کے بعد آخری چیز ہے حواشی. حواشی جو ہے یہ اصل میں حاشیہ کی جمع ہے. اور حاشیہ کہتے ہیں مارجنز کو. کتابوں میں جو مارجنز ہوتے ہیں، لیفٹ رائٹ اور ٹاپ باٹم کو بھی مارجنز کہا جاتا ہے، لیکن اصل جو ہے وہ لیفٹ رائٹ، اس کو مارجن کہا جاتا ہے. یاد رکھنے میں آسانی ہو اس لیے اس طرح سے اس کو علماء نے نام دے کر کے کیٹیگرائز کر دیا. تو حاشیہ کس کو کہتے ہیں؟ لیفٹ رائٹ مارجنز کو. تو حاشیہ میں کون لوگ آئیں گے؟ جو میت سے، یعنی اس کے نہ اصل ہے نہ فر ہے، نہ اس کے اوپر کے لوگ ہیں نہ نیچے کے لوگ ہیں، بلکہ آس پاس کے لوگ ہیں. اور آس پاس کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ بھائی بہن اور چچا تایا وغیرہ. یہ لوگ جو ہیں آس پاس کے لوگ کہلاتے ہیں. کیونکہ جب ایک فیملی ڈائیگرام ہم بنائیں گے، تو فیملی ڈائیگرام جب بناتے ہیں تو باپ دادا کو اوپر لکھا جاتا ہے. یعنی میت کو اگر بیچ میں لکھتے ہیں تو باپ دادا کو اوپر لکھیں گے، باپ ہے، باپ کے اوپر دادا ہے. اور اولاد کو پوتا، پوتی، پڑ پوتے، یہ سب نیچے لکھے جاتے ہیں، ڈاؤن ورڈز. اور بھائی بہن جو ہیں سائڈ میں لکھے جائیں گے. اس کا رشتہ اس سے بھائی کا ہے تو وہ رائٹ سائڈ میں آ گیا، بہن کا ہے لیفٹ سائڈ میں آ گیا. تو یہ آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو حواشی کہا گیا. ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو اس وجہ سے حواشی کہا گیا. اور زوجین معروف ہے، میاں اور بیوی جو ہیں یہ زوجین ہیں. تو بس یہ چار جو ہے اقسام ہے موٹی موٹی، جس میں باقی کے وارثین پھر اس میں ہم اس کو انکلوڈ کریں گے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو. اور اس میں بھی ایک ڈویژن اور ہم کر دیں گے، مذکر اور مؤنث کا. زوجین میں مذکر مؤنث کون ہے؟ وارثین بس یہ دو ہیں. فروع میں مذکر کون ہے، مؤنث کون ہے؟ وہ ہے. اسی طرح سے اصول میں مذکر مؤنث اگر کوئی ہے تو، حواشی میں بھی مذکر مؤنث اگر ہیں تو. اس طرح سے ہم اس کو پڑھیں گے تاکہ آسان ہو. پہلے اقسام جو بڑی کیٹیگری ہے ایک مین، وہ یاد کریں گے. اس کے بعد اس کے اندر جو دوسری کیٹیگریز، جو سب کیٹیگریز ہوتی ہیں، اس کو یاد کریں گے. تو یہ اقسام الوارثین ہو گئے چار: زوجین، فروع، اصول اور حواشی. اور جو جو اصل فقہ کی کتابیں آپ پڑھیں گے، جو عربی کی کتابیں ہیں، اس میں اسی طرح سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا. فروع لکھا ہوگا، اصول لکھا ہوگا، تو اس سے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ مراد کیا ہے. زوجین سب سے پہلے، اس میں بس دو ہیں، مذکر میں ایک، مؤنث میں ایک. یعنی زوجین کی کیٹیگری سب سے آسان ہے، اور قرآن میں بھی اصل میں یہ سب سے زیادہ آسان ہے. ان کا ڈسٹریبیوشن بھی سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ آتا ہی نہیں، کیونکہ ان کا ڈسٹریبیوشن سب سے ایزی ہے، کنڈیشن سب سے کم ہے، اور ایزیلی یاد ہو جاتا ہے. اسی لیے جو مدرسین ہیں، جو پڑھاتے ہیں جامعات وغیرہ میں، مدارس میں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کو ان کے شیئرز میں کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت آسان ہے.
اس زوج کا یا تو آدھا ہوگا یا 1/4 ہوگا، اور زوجہ کا یا تو 1/4 ہوگا یا 1/8 ہوگا، بس یہ دو ہی صورتیں ہیں۔ تو یہ سب سے آسان ہے زوجین، اس میں زوج ہے اور زوجہ ہے، مذکر میں زوج اور مؤنث میں زوجہ۔ تو زوجین کی کیٹیگری میں صرف دو وارثین آتے ہیں، اور یہ دونوں ایک ساتھ کبھی نہیں آ سکتے، یہ تو جو ہے ایک معقول سی بات ہے کہ دونوں ایک ساتھ کبھی نہیں آئیں گے، ایک مرے گا تو دوسرا رہے گا، یہ دونوں میں سے کوئی ایک ہی موجود رہے گا۔ اس کے بعد فروع جو کیٹیگری ہے، فر کی کیٹیگری یعنی فروع، جس میں ہم نے بتایا کہ بیٹا بیٹی اور پوتا پوتی، اور پھر یہ نیچے کتنے بھی چلے جائیں وہ آئیں گے۔ تو فروع میں جو ہے مذکر میں ابن یعنی بیٹا، اور ابن الابن بیٹے کا بیٹا یعنی پوتا، تو مذکر میں یہ دو ہیں، اور اس کے بعد اس کے نیچے آپ کتنا بھی چلے جائیں، ایسے ابن الابن کے نیچے اور چلے جائیں آپ، ابن الابن الابن، ابن الابن 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 الابن، ایسے نیچے جاتے جائیں، پوتا ہے، پڑ پوتا ہے، اور وہ کیا کیا لکڑ پوتا، پکڑ پوتا، جو بھی ہے وہ سب کے سب اس میں شامل ہوتے جائیں گے، لیکن عمومی طور پہ اتنا زیادہ نیچے آج کے وقت میں دیکھنے کو نہیں ملتا، زیادہ سے زیادہ پوتا، کبھی کبھی وہ بھی مشکل ہو جاتی ہے کہ مرنے والے کا جو ہے پوتا ہو، ایسا یعنی کہ عمر آج کل ویسی رہی نہیں کہ آدمی اتنی ساری پیڑھیاں دیکھ لے، تو زیادہ سے زیادہ یہیں تک جاتا ہے۔ لیکن جب ہم اس طرح سے لکھیں ابن الم، تو اصل مراد یہ ہوتی ہے کہ نیچے کتنا بھی چلا جائے وہ سب کے سب جو ہے فروع میں مانے جاتے ہیں، پوتا ہے، پڑ پوتا ہے، لکڑ پوتا، پکڑ پوتا، جو بھی کہا جاتا ہے وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ مذکر میں یہ دو ہیں، اور مؤنث جو ہے اس میں بنت ہے اور بنت الابن ہے بنت اور بنت الابن یعنی بیٹی اور پوتی۔ اب یہاں پر اگر اس کو بنت البنت کر دیں، یعنی یہ جو بیٹی ہے، اس بیٹی کا اگر بیٹا بیٹی ہوں گے تو وہ وارثین میں ان کا شمار نہیں ہوتا ہے۔ بیٹی کے بیٹا بیٹی یعنی کہ یہ تو نواسا نواسی ہو جائیں گے میت کے، تو وہ نواسا نواسی جو ہیں ان کا جو ہے میراث میں، مرنے والے کی میراث میں حصہ نہیں ہوگا نواسا نواسی کا، کیوں؟ کیونکہ یہ الگ خاندان ہے، یہ کسی کے پوتا پوتی یہ بھی ہوں گے تو ان کو اس جگہ سے مل جائے گا، تو اس وجہ سے نواسا نواسی جو ہیں وہ ان کا شمار یہاں نہیں ہوتا ہے۔ اس میں ایک قاعدہ ہے جو آگے آئے گا کہ من ادلا الی المیتی بالانثی لا یرث، وہ شخص جو کسی عورت کے ذریعے میت سے کنیکٹڈ ہوتا ہے وہ وارث نہیں بنتا ہے۔ ہر وہ شخص جو کسی عورت کے ذریعے میت سے کنیکٹڈ ہے وہ وارث نہیں بنے گا۔ تو اگر ہم پوتا نواسا نواسی کی بات کریں تو یہ بنت جو کہ انسا ہے، جو کہ فیمیل ہے، اس کے ذریعے میت یعنی ان کے باپ، بنت یہ جو مرے ہیں ان کے باپ سے کنیکٹڈ اگر یہ نواسا نواسی کو کنیکٹ کریں گے تو یہ وایا بنت جا کر کنیکٹ ہوں گے، تو بیچ میں عورت آ گئی، جب بھی عورت بیچ میں آ جائے یہ قاعدہ ہے، تو پھر جو ہے وہ لوگ جو اس عورت کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتے ہیں وہ میراث میں حصہ نہیں پاتے ہیں، تو نواسا نواسی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور معقول سی بات ہے کیونکہ وہ ایک الگ خاندان ہو گیا، اور وہ بھی کسی کے پوتا پوتی ہوں گے تو وہ اس جگہ سے اپنا حصہ پائیں گے، تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے یہاں پہ بنت الابن لکھا ہے، یا بنت الابن سے مراد ہے یہ اس ابن کا بیٹی ہے، یہ اس ابن کی بیٹی ہے، یا اسے یہ غلطی نہ کریں کہ اس کی بیٹی ہے وہ، کیونکہ اکثر یہ کنفیوژن ہو جاتا ہے، عربی میں یہ مضاف مضاف الیہ ہے تو لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بنت الابن شاید اس کی جو ہے بیٹی ہوگی، لیکن اسے بنت البنت کہتے ہیں، جو کہ میراث میں حصہ نہیں پاتی ہے اس جگہ پر، وہ کہیں اور سے، اس کا الگ خاندان ہوگا، وہاں سے اس کو حصہ ملے گا اور کسی اور کی پوتا یا پوتی مانی جائے گی۔ تو بنت الابن سے مراد ہے اس بیٹے کی بیٹی، یا اس کیٹیگری میں جو بھی بیٹا آئے گا اس کی بیٹی، تو بنت الابن سے مراد پوتی ہے، اور ابن الابن سے مراد پوتا ہے، ابن سے مراد بیٹا ہے، اور بنت سے مراد بیٹی ہے۔ تو یہ مذکر اور مؤنث میں چار ہیں، اب یہ بھی کتنا بھی نیچے چلے جائیں، یعنی بنت ابن الابن، بنت ابن الابن، بنت ابن الابن الابن، اس طرح سے کتنے بھی نیچے چلے جائیں، بس جو ہے یہ جو کنیکشن ہے یہ بیٹے کے تھرو جانا چاہیے۔ اب یہ بنت الابن جو ہے اس کا کنیکشن بیٹے کے تھرو میت سے جڑے گا، تو یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب بھی بیچ میں لڑکی آ جائے اور اس کے ذریعے اگر کنیکشن میت سے ریلیشن جڑتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ لوگ جو اس بیٹی کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں وہ میراث میں حصہ نہیں پاتے ہیں، یہ قاعدہ ہے۔ اس میں صرف ایک یا دو استثناء ہیں، اس میں صرف دو استثناء ہے، دو ایکسیپشن ہے، ایک تو جو بعد میں بات آئے گی، اخوالی کہا جاتا ہے ان کو، یعنی ماں شریک بھائی بہن، یہ لوگ ماں کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، یعنی ایک عورت کے ذریعے، لیکن پھر بھی یہ حصہ پاتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کا حصہ قرآن میں ذکر کیا ہے، 1/3 یا 1/6 یہ لوگ پاتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے دادی ہے، جو کہ باپ کے ذریعے، نانی ہے جو کہ ماں کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اپنا حصہ پاتی ہے ماں کی غیر موجودگی میں۔ تو یہ جو ہیں دو اس کے ایکسیپشن ہیں،
جس کو ہم بعد میں پڑھیں گے. تو یہ اتنی بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ فروع میں مذکر میں بیٹا اور پوتا آتے ہیں اور مؤنث میں بیٹی اور پوتی آتے ہیں. اور اس کو عربی میں ہی ہم یاد کریں گے، ابن اور ابن الابن، اور مؤنث میں بنت اور بنت الابن. اور اس کے بعد یہ کتنے بھی نیچے چلے جائیں سب کے سب اس میں آئیں گے. اس کے بعد اصول جو ہے، اصول میں بھی ہم مذکر اور مؤنث کو الگ کریں گے. تو اصول میں مذکر میں اب یعنی کہ باپ اور ابو الاب یعنی کہ دادا، یہ لوگ آئیں گے. اور یہ بھی کتنے بھی اوپر چلے جائیں، اوپر کتنا بھی جاتے چلے جائیں، یہ جو ہے وارث بنیں گے. ابو الاب یعنی ابو الاب، ابو الاب، اس طرح سے کتنا بھی اوپر چلے جائیں، دادا پڑ دادا لکڑ دادا پکڑ دادا جو بھی ہے، وہ سب کے سب اس میں شمار ہو جائیں گے مذکر میں اصول میں. اور مؤنث میں جو ہے حنابلہ کے نزدیک، جمہور کے نزدیک جو ہے وہ صرف یہ ان دونوں کو مانتے ہیں، یعنی اور الام. جمہور جو ہے بس یہ ان دونوں کو ہی وارث مانتے ہیں، یعنی نانی، الام سے مراد ہے نانی، اور الاب سے مراد ہے دادی. اور مؤنث میں ماں تو ہے ہی تو جب دادی اور وہ والا لیول آتا ہے، یعنی ماں سے اوپر کا جب لیول آتا ہے، تو اس میں جمہور جو ہے وہ صرف نانی اور دادی کو میراث میں حصہ دیتے ہیں. لیکن حنابلہ جو ہے وہ ایک اور دادی آتی ہے جو کہ ابو الاب آتی ہے، یعنی کہ پڑ دادی، اور یعنی اس سے اوپر جتنا بھی چلے جائیں اس کو بھی وہ جو ہے میراث میں حصہ دیتے ہیں. اگر نیچے والی دادی موجود نہیں ہے تو، نیچے والی دادی موجود نہیں ہے تو اس کی اوپر والی دادی وارث بنے گی. یہ حنابلہ کے نزدیک، اور یہی صحیح ہے، یہی صحیح ہے، کیونکہ نیچے والی جب موجود نہیں ہے تو اس کے اوپر والی بے شک وارث بنے گی. تو ان کے نزدیک یہاں پہ ایکسٹرا ایک اور چیز آتی ہے، ابو الاب، اب الاب، اس طرح سے وہ اس کو کرتے ہیں. وہ ابھی میں ایک چارٹ آئے گا انشاءاللہ، اس میں یہ ریلیشن شپس اور بتا دوں گا تاکہ واضح ہو جائے چارٹ دیکھ کر کے کہ کس طرح سے رشتے جڑے ہوئے ہیں. تو الام نانی ہے اور الاب دادی ہے. اور یہ مؤنث میں یہاں پر 3 ہے، یا ایک کہہ دیں کہ 4 ہیں اور بڑھ جاتے ہیں. اور وہ پھر اوپر کتنا بھی چلے جائیں، چارٹ جب ایک بار آپ سمجھ لیں گے تو پھر یہ یاد کرنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی. مذکر میں 2 ہیں یہاں، اور یہ کتنا بھی اوپر چلے جائیں. مؤنث میں ہے، الام ہے اور الاب ہے. نانا وارث نہیں بنتے ہیں، کیونکہ نانا جیسا ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ ہر وہ شخص جو عورت کے ذریعے میت سے جڑے گا وہ میراث میں حصہ نہیں پائے گا. تو نانا جو ہے، اگر ہم کو نانا لکھنا ہوگا تو ہم کیا لکھیں گے؟ ابو الام. ابو الام میں سے جڑ رہے ہیں کیونکہ ابو کے بعد آ رہا ہے. ابو الام، فادر آف مدر، مدر کے ذریعے میت سے جڑیں گے، اسی لیے نانا جو ہے وارث نہیں بنتے ہیں. تو ہر وہ شخص جو کسی عورت کے ذریعے مورث سے جڑے گا وہ وارث نہیں بنتا. یہ قاعدہ ہے، اس کو یاد رکھیں. حواشی میں، اور اس کو حواشی میں جیسا میں نے بتایا کہ یہ لوگ آس پاس کے لوگ ہیں، ارد گرد کے لوگ ہیں. یہ نہ فروع میں آتے ہیں نہ یہ اصل میں آتے ہیں. یہ آس پاس کے لوگ ہیں جو کہ بھائی بہن اور چچا تایا وغیرہ اور ان کے بچے اس میں آتے ہیں. تو حواشی کو بھی 2 کیٹیگری میں بانٹ دیا ہے علماء نے. ایک کو کہتے ہیں اخوہ، جس میں صرف بھائی بہن آئیں گے اور ان کے بچے، ان کے بیٹے خالی. اور اس کا اگلا آتا ہے عموما، کیونکہ بولتے ہیں چچا کو تو اس سے عموما بنا لیا ہے تاکہ یاد رکھنے میں آسانی ہو. اسی لیے علماء کہتے ہیں بنوا، ابوا، اخوا، عموما. بس یہ 4 اس طرح سے آپ یاد کر لیا آپ نے. بنوا مطلب بیٹا بیٹی پوتا پوتی کے لیے بنوا کہا جاتا ہے. اور جو ہے ابوا سے مراد باپ دادا اور یہ سب اس میں آ گئے. اخوا سے مراد بھائی بہن اور ان کے بیٹے آ گئے. اور اس کے بعد میں عموما میں سے مراد ہے چچا تایا اور ان کے بیٹے. تو یہ اس طرح سے جو ہے انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا ہے. حواشی میں اخوا آئیں گے، اخوا کو پڑھیں گے، اور عموما کو پڑھیں گے یعنی بھائی بہن، اور عموما میں جو ہے چچا تایا اور ان کے بیٹے. اب یہاں پر اخوا میں مذکر اور مؤنث. مؤنث میں 3 ہیں، اور یہ میں سمجھا دوں گا کہ کہتے کس کو ہیں. مؤنث میں ہے اخت لی ابوین، اختن لی اب، اور اختن لی یہ 3. اب یہ ہے کیا میں آگے بتاؤں گا کہ رشتے کیسے سمجھیں گے. اخت لی ابوین، اس کو اخت شقیقہ بھی کہا جاتا ہے. اخت شقیقہ یعنی سگی بہن. سگی بہن سے مراد جس کے ماں اور باپ سیم ہو. ایسی بہنیں جن کے ماں اور باپ سیم ہو اسے کہتے ہیں اخت شقیقہ. اس کو فل سسٹر بھی انگلش میں کہا جاتا ہے، فل سسٹر. اور اس کے بعد ہے اخت لی اب. اخت لی اب کہتے ہیں ایسی بہنیں جو کہ باپ شریک ہو، یعنی جن کے باپ سیم ہو، ماں الگ ہو. یعنی اس کی ایک سے زیادہ شادی ہوتی ہے. عرب میں یہ مسئلہ آتا ہے
جس کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوئی، جس آدمی کی ایک سے زیادہ بیوی ہے، ان کے جو بچے ہوں گے وہ آپس میں اخت اب بنیں گے یا اخ اب بنیں گے. اگر بھائی ہیں اور بہنیں ہیں تو اخت اب کہلائیں گے، یعنی باپ شریک بہنیں، یعنی جن کا باپ ایک ہی ہو، اسے کہتے ہیں اخت اب. اور اخت جن کو یوٹرین سسٹرز بھی کہا جاتا ہے. تو اخت جو ہے یہ ماں شریک بہنیں ہوں گی جن کی ماں ایک ہے لیکن باپ الگ ہے. یہ کیسے ہوگا؟ مثلا ایک عورت تھی، پہلے کسی سے شادی ہوئی تھی، اب وہ فوت ہو گیا وہ شوہر، اور اس کو کوئی بیٹی تھی یا بیٹا اور بچے تھے. اب وہ اس نے پھر دوسری شادی کی بعد میں، تو اس صورت میں اب یہ اور اس آدمی کی دوسری اولادیں جو دوسری بیوی سے ہیں، یہ آپس میں اخت کا رشتہ بنے گا ان میں، یعنی ماں شریک بہنیں یا بھائی اگر بھائی ہوں گے تو اخت ابوین بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو اخت شقیق بھی کہا جاتا ہے، پہلا والا جو کہ فل سسٹر، جس کو ہم اردو میں سگے بھائی بہن کہتے ہیں. اور ہندوستان میں یہی مسئلہ آتا ہے بس، یہ باقی کا مسئلہ نہیں آتا ہے. عرب میں یہ مسئلے باقی آتے ہیں اخت اب کا اور اخت کا، لیکن پڑھیں گے ہم یہ سارے ہی، آسان ہے، مشکل نہیں ہے. تو اخت ابوین سے مراد اخت شقیقہ یعنی فل سسٹر، اخت اب یعنی کہ باپ شریک بہنیں، اور اخت یعنی ماں شریک بہنیں جن کی ماں ایک ہے باپ الگ. اخت اب میں باپ ایک ہے ماں الگ، اور اخت ابوین میں ماں اور باپ دونوں سیم ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے اخت ابوین یا اخت شقیقہ، اخت اب اور اس کے بعد اخت مؤنث میں تین ہے. مذکر اور ان کی اولادیں جو ہیں وہ وارث نہیں بنتی ہیں. ان بہنوں کی یہ اخت، تینوں جو اخت ہیں، ان کی جو اولادیں ہیں، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی، وہ وارث نہیں بنیں گے. قاعدہ وہی ہے، کیونکہ یہ اگر ان کے بیٹا بیٹی کو ہم وارث بنائیں گے تو یہ کنیکٹڈ کس سے ہے میت کو؟ اخت کے، یعنی کہ جو فیمیل ہے، انثى ہے. تو ہر وہ شخص جو کہ ایک فیمیل کے ذریعے میت سے کنیکٹڈ ہوگا وہ میراث میں حصہ نہیں پائے گا. تو ان کی اولادیں اخت کی یہ میراث میں حصہ نہیں پاتی ہیں، کیونکہ ان کا خاندان الگ ہے، کہیں اور سے پائیں گے. اس کے بعد مذکر میں بھی سیم ہے، جیسے یہاں پر اخت ابوین تھی، ویسے یہاں پہ اخ ابوین ہے، جسے اخ شقیق بھی کہا جاتا ہے، یعنی سگا بھائی. اخ اب باپ شریک بھائی، اور اخ یہ ہے ماں شریک بھائی. تو یہ تینوں ہو گئے. اس کے بعد پہلے دو جو ہیں صرف ان کے بیٹے، ابن الاخ ابوین اور ابن الاخ اب. یہ اخ ابوین اخ شقیق کا جو بیٹا ہوگا وہ بھی وارث بنتا ہے، اور اخ اب کا بیٹا بھی جو ہے وارث بنتا ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ان کا نہ بیٹا نہ بیٹی وارث بنتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یہ عورت کے ذریعے کنیکٹڈ نہیں ہے، یہ اخ جو کہ مذکر ہے اس کے ذریعے میت سے کنیکٹ ہوں گے. یہاں پر یہ اخت کے ذریعے ان کے بچے میت سے کنیکٹڈ ہوں گے، اس لیے یہ میراث میں حصہ نہیں پائیں گے. تو بس یہاں یہ یاد رکھیں کہ یہ اخل جو ہے، ان کے بچے، بیٹا ہو چاہے بیٹی، وہ میراث میں حصہ نہیں پاتے، اور ان کے بیٹیاں حصہ نہیں پاتی. اخل ابوین جو ہے، ان کے اور اخل اب، ان کی بیٹیاں حصہ نہیں پائیں گی میراث میں. ان کی بیٹیاں میراث میں حصہ نہیں پائیں گی، صرف بیٹے میراث میں حصہ پائیں گے. اور یہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کیسا نا انصافی ہے، یہ تو مطلب اس سے پہلے کے لیول میں تو پوتی بھی حصہ پاتی ہے اور پوتا بھی پاتا ہے، تو اس لیول میں بھی بیٹی کو ملنا چاہیے، کیونکہ بیٹی بھی تو باپ کے ذریعے ہی کنیکٹ ہوگی میت سے. لیکن یہی نظام ہے اللہ کا. اس تعلق سے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحق الفرائض بھی اہلیہا، کی جو فرائض ہیں یعنی جو حصے ہیں وہ ان کے اہل کو، حصے والوں کو ان کے حصے دے دیے جائیں. اور اس کے بعد جو بچتا ہے فما بقیہ فلی اولا رجل ذکر، اور جو بچ جائے گا وہ سب سے زیادہ قریبی جو مرد رشتہ دار ہوگا اس کو ملے گا. پر یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کی بنیاد پر یہ پوری لسٹ تیار ہوئی، جس کو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کون کون وارث بنتا ہے، یہ پورا کا پورا اس حدیث کی بنیاد پر. تو وہاں پر کیا کہا اللہ کے وسلم نے؟ جو کچھ بچے گا فما بقیہ فلی اولا رجل ذکر، یعنی ذکر میل جو ریلیٹو ہوگا اس کو جائے گا جو مال بچے گا وہ. تو یہ جو ابن الاخ ہیں، یہ ابن الاخ ابوین ہیں اور ابن الاخ اب ہیں، اگر مال بچے گا تو ان کو جائے گا، نہیں بچے گا تو ان کو کچھ نہیں جائے گا. تو یہ جو ہے حواشی میں اخوت ہے. اب جو ہے حواشی میں عمومہ ہے، اور عمومہ یعنی چچا تایا وغیرہ، اس میں پھوپیاں جو ہیں وہ نہیں آتی، پھوپیاں اس میں حصہ نہیں پاتی. تو مذکر ہے یہاں پہ صرف، مؤنث کوئی نہیں ہے حواشی میں عمومہ میں، کیونکہ صرف چچا یا تایا حصہ پائیں گے، پھوپیاں حصہ نہیں پاتی ہیں. عامل ابوین، اور یہ بھی اسی قاعدے سے جو ابھی ہم نے جو حدیث دیکھی صحیح بخاری کی، اسی بنا پر، کیونکہ وہاں پر کیا گایا لیا اولا رجولین ذکر کہا ہے، تو صرف آدمی ہی
اس میں جو ہے حصہ پائیں گے، وہ بھی کب؟ جب بچے گا، تو اگر نہیں بچے گا تو ان کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ مذکر میں عم لی ابوین، یہاں پر بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا بھائیوں میں ہوتا ہے۔ عم لی ابوین سے مراد ہے چچا، لیکن کیسے چچا؟ سگے چچا، یعنی جن کا باپ اور ماں سیم ہو۔ اور عم لی اب، باپ شریک چچا، جن کا باپ سیم ہو ماں الگ ہو۔ اور پھر ان دونوں کے بیٹے، یہاں پہ عم لی ام نہیں ہوتا ہے، یعنی ماں شریک چچا حصہ نہیں پاتے ہیں، صرف جو ہے سگے چچا اور باپ شریک چچا، عم لی ام یہاں پر نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر ان دونوں کے بیٹے حصہ پاتے ہیں، یہ حواشی میں عموما ہے۔ یہ جو میں بتا رہا تھا آپ کو، ایک ریلیشن شپ ڈائیگرام، اگر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں، یہاں پر زوج ہے، یہ شوہر ہے، یہ زوجہ ون پہلی بیوی، اور یہ زوجہ ٹو دوسری بیوی۔ یہ شوہر ہے، اس کی ایک بیوی، اس کی دو بیوی، یہ پہلی بیوی ہے، دوسری بیوی، دونوں سے اس کی۔ اور یہ جو پہلی بیوی تھی، اس کا ایک اور شوہر تھا جس سے یا تو طلاق ہو گئی یا وہ فوت ہو گیا، مر گیا۔ یہ جو شوہر تھا، یا تو طلاق ہو گئی یا فوت ہو گیا، جو بھی ہوا یہ اب یہ اس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ رہا نہیں، یہاں پہ مطلقہ لکھا ہے، یعنی طلاق ہو گئی مان لیں۔ اس زوجہ کے اس زوج سے یہ بیٹا بیٹی تھے، یہ زوجہ اور اس زوج سے ابن تھا اور بنت تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے۔ اس کے بعد جب طلاق ہو گئی تو یہ زوجہ نے اس زوج سے شادی کر لی، ان سے بھی ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹیاں ہوئیں۔ اس کے بعد اس زوج کی ایک اور بیوی تھی پہلے سے، زوجہ ٹو، اس سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے اس کے۔ تو یہ اس لیول پہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ سارے کے سارے بیٹا بیٹی مانے جائیں گے۔ یہ جو زوج ہے، یہ اس کے بیٹا بیٹی یہ مانے جائیں گے، کیونکہ یہ اسی سے ہیں ڈائریکٹ۔ اور یہ جو زوجہ ہے، یہ اس کے بیٹا بیٹی، اور یہ جو زوجہ ہیں، ان دونوں کے یہ بیٹا بیٹی مانے جائیں گے، یہ دونوں اس زوجہ کے، یعنی جو اس سے ہے، جو اس سے پیدا ہوئے، جو اس کی کوکھ سے جنہوں نے جنم لیا، وہ اس کے بیٹا بیٹی مانے جائیں گے۔ تو یہ زوجہ کے یہ ہیں، اس زوج کے یہ 5 ہیں، اور اس زوجہ کے صرف یہ 2 مانے جائیں گے۔ اور اس کے بعد اس لیول پہ جب ہم آئیں گے تو اب جو ہے اخ شقیق کس کو کہا جاتا ہے، ہم وہ دیکھیں گے۔ اب یہ جو بھائی بہن ہیں آپس میں، یہ بنت، یہ آپس میں جو ہے اخ شقیق کہلائیں گے، ایک دوسرے کے اخ ہو اور اخت شقیق، یعنی یہ جو بھائی، یہ جو بیٹا ہے، یہ اس کے لیے سگا بھائی ہے، اور یہ والا بیٹا بھی اس بیٹی کے لیے سگا بھائی ہے۔ تو ان میں سگے بھائی بہن کا رشتہ ہے اس لیول میں۔ ان میں بھی آپس میں اگر دیکھا جائے تو سگے بھائی بہن کا رشتہ ہے، ابن میں اور بنت میں ایک دوسرے کے لحاظ سے سگے بھائی بہن ہیں یہ، لیکن یہ دونوں آپس میں ان کا کیا رشتہ ہے، یہ بیٹی اور یہ بیٹا، اس کا کیا رشتہ ہوگا؟ تو یہ جو ہے ان کے لیے اخلی اب کہلائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو زوج ہے، یہ جو زوج ہے، یہ دونوں کا سیم، یعنی باپ ان کا سیم ہے، اس کا باپ بھی یہ ہے اور ان دونوں کا باپ بھی یہ ہے۔ ماں یہ اور یہ الگ ہے، تو ماں دونوں کی الگ ہے، باپ سیم ہے، اسی لیے ان دونوں کے بیچ میں جو رشتہ ہوگا، یعنی یہ بیٹی ہے بن، اس کے لیے یہ اخلی اب کہلائے گا، اور اس بیٹی کے لیے سیم، یہ اخت لی اب کہلائے گی۔ اسی طرح سے اس بیٹے کے لیے یہ اخت لی اب کہلائے گی، اس بیٹے کے لیے یہ اخ لی اب، یہ بھی اخ لی اب، اور ان دونوں بیٹوں کے لیے بھی یہ اخ لی اب اور یہ اخت لی اب۔ تو یہ رشتہ ہے ان میں اخ لی اب کا، جو جس میں کہ ان کے باپ سیم ہے اور مائیں ان کی الگ الگ ہیں، اس کی ماں یہ ہے اور اس کی ماں، ان دونوں کی ماں یہ ہے۔ تو ان دونوں میں جو رشتہ آئے گا وہ اخل اب کا رشتہ ہوگا ان دونوں کے درمیان۔ اب اخل کا رشتہ کیسے بنتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ماں الگ ہوتی ہے، یا ماں سیم ہوتی ہے، باپ الگ۔ اب دیکھیں یہاں یہ جو ایرو آ رہا ہے، یہ زوجہ، یہ ان کی ماں، یہ دونوں کی ماں یہ والی بھی ہے ون والی، اور یہ دونوں کی، یہ ان تینوں کی ماں یہ بھی ہے، زوجہ ون۔ تو ان کی ماں سیم ہے، لیکن باپ، یہ زوج الگ ہے، یہ زوج الگ ہے، یہ باپ ان کے الگ ہے۔ تو اس صورت میں ان کا رشتہ آپس میں، یہ اور یہ، اس بنت اور اس ابن کا جو رشتہ بنے گا، وہ یہ بنت جو ہے اس کے لیے اخت لی کہلائے گی، اور یہ جو بھائی ہے اس کے لیے اخلی کہلائے گا۔ تو یہ جو 3 لوگ ہیں اور یہ ادھر یہ ہیں، یہ ایک دوسرے کا ان میں جو رشتہ ہے، یہ اخوال کا رشتہ کہلائے گا ان کا۔ حالانکہ آپس میں یہ دونوں شقیق ہیں، آپس میں دونوں شقیق ہیں، لیکن یہ آپس میں نہیں دیکھا جا رہا، یہ ایک دوسرے کے لحاظ سے ان کا کیا رشتہ ہے۔ کیونکہ ایک اور چیز جو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں جتنے رشتے ہیں یہ میت کے اعتبار سے دیکھنے ہوں گے، میت کے اعتبار سے۔ اگر مانو ان میں سے کوئی ایک مرتا ہے اس لیول میں، مثلا یہ مر گیا، یہ شخص اگر مر جاتا ہے، تو یہ اس کے لیے شقیق ہوگا۔ جب میراث میں اس کو ہم لکھیں گے
तो हम इसे अख शकीक लिखेंगे। उसी तरह से बेटी उख्त शकीक लिखी जाएगी, क्योंकि मैयत के लिहाज से रिश्ते लिखना पड़ते हैं। उसके बाद इसको जब हम लिखेंगे तो इसे अख ले अब लिखेंगे इसके रिस्पेक्ट में, और इसे उख्त ले अब लिखेंगे, और इसके लिए इसको जब लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे उख्त ले उम, और इसको लिखेंगे उख ली उम, अख ली उम। तो इसके लिहाज से हमको रिश्ते लिखना पड़ेंगे। जब आदमी मरेगा तो जो मरने वाला है उसके लिहाज से क्या रिश्ते बन रहे हैं वो हमको लिखना पड़ेंगे। अब नीचे अगर हम चले जाएं तो इनकी औलादें अगर हम देखें तो ये इब्न है, इसकी शादी हुई किसी से, इसकी कुछ औलादें हुई, तो ये इसके दो बच्चे थे, ये तो नीचे आ गए। तो इसमें जैसा हमने बताया था कि ये अगर इस लेवल पे, अगर मानो ये इस लेवल पे हम बात करें तो ये अख हो गया, और ये इसका बेटा इब्नुल अख हो जाएगा, क्योंकि ये इसका बेटा है, ये इब्नुल अख माना जाएगा नीचे, उसके नीचे के लेवल पे, तो इब्नुल अख हो गया। और उसके बाद ये जो थे इनकी भी शादी हुई, इनमें से इनके बच्चे आए, ये इब्न और बिन्त है। ये बिन्त है, बिन्त के बच्चे हैं। इसको रेड में इसलिए बताया कि ये मीरास में हिस्सा नहीं पाएंगे, क्योंकि जब हम इन्हें कनेक्ट करेंगे मैयत से तो ये इस उनसा फीमेल के जरिए मैयत से कनेक्ट होंगे, तो इसलिए ये हिस्सा नहीं पाएंगे। इब्न के जो भी बेटे होंगे वो हिस्सा पाएंगे। ये इसी तरह से अब यहाँ पर इसे इनमें ही आपस में इब्नुल अख वाला रिश्ता भी हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन के किस स्टेज में किसकी मैयत और किसकी वफात हो रही है। और देखा जाए तो ये पोता पोती भी हो सकते हैं। अगर इसके लिहाज से हम देखें तो ये इस इब्न के ये बेटा और ये बेटी, मतलब जो ऊपर वाला ये जो जौज है, ये इसके पोता पोती होंगे, तो ये दोनों हिस्सा पाएंगे। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में, इस जौज के रिस्पेक्ट में, ये दोनों नवासा नवासी हिस्सा नहीं पाएंगे। अगर ये मरता है तो ये दोनों तो हिस्सा पाएंगे, ये दोनों हिस्सा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये नवासा नवासी हैं। जब इन्हें हम कनेक्ट करेंगे मैयत से तो ये बिन्त से होते हुए इस मैयत से कनेक्ट होंगे, और बीच में उनसा फीमेल आ गई। जब फीमेल आ जाती है तो फिर जो उसके जरिए कनेक्टेड होते हैं वो हिस्सा नहीं पाते, लेकिन बेटे के जरिए जो भी कनेक्टेड होगा वो हिस्सा पाएगा, इस तरह से। और जो अम शकीक जो है, यानी चचा के से मुराद कैसे है, तो अगर इन लोगों के लिए हम देखेंगे इस लेवल के लिए, तो ये सब चचा माने जाएंगे ना। ये जो नीचे के लेवल के लोग हैं उनके लिए ये कौन है, ये चचा है, ये चचा है, यानी इस इब्न के लिए ये सब चचा होगा, ये चचा है, चचा है। अगर ये इसका बेटा है तो ये चचा हो गया, तो ये सगा चचा होगा। इस बेटे का ये सगा चचा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सगा भाई है वो उसका, तो ये सगा चचा हो गया। और इधर तो हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि आमले उम होता ही नहीं है, माँ शरीक चचा होता ही नहीं है, तो इधर हम नहीं जाएंगे। जिसे आमले उम लिखा है, ये रेड में इसलिए लिखा है कि ये मीरास में हिस्सा नहीं पाते हैं। तो सगा चाचा इस पोते, ये इस बेटे के लिए, इस इब्न के लिए और इस बिन्त के लिए, ये जो बेटा होगा इब्न, ये सगा चाचा होगा, ये सगी फूफी होगी, लेकिन ये भी हिस्सा नहीं पाती, फूफी भी हिस्सा नहीं पाती, इसलिए इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ हम शकीक लिखा है हमने। और इसी बेटे के रिस्पेक्ट में ये जो होगा, ये बेटा, ये अमली अब कहलाएगा, इसीलिए यहाँ अमली अब लिख दिया है। इसके रिस्पेक्ट में ये अमली अब कहलाएगा। और ये लेकिन इसके लिए बाप है, और यहाँ पे दूसरा कोई भाई नहीं है, तो इसके लिए, इस बेटे के लिए ये अमली अब हो जाएंगे, और ये भी अमली अब हो जाएंगे, क्योंकि ये आखिल अब इनका आपस में रिश्ता बनता है। तो इंशाल्लाह धीरे धीरे ये बात समझ में आ जाएगी। नहीं भी आती है तो थोड़ा सा इसको आप डायग्राम को देखेंगे, और हम इंशाल्लाह कुछ नाम लेकर के इसको लिखने की कोशिश करेंगे आइंदा क्लास में, ताकि ये आसान हो जाए याद रखना। इसी तरह से जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ये जो अगर मरने वाला ये शख्स है तो ये इसका बाप ये हिस्सा पाएगा, इसकी माँ हिस्सा पाएगी, बाप का बाप ये भी हिस्सा पाएगा, ये दादी है ये भी हिस्सा पाएगी, फिर इस बाप का बाप वो भी हिस्सा पाएगा, परदादा, और ये परदादी ये भी हिस्सा पाएगी। ये सब हिस्सा पाएंगे यहाँ से जितने ऊपर जाएंगे। यहाँ माँ है, माँ की माँ नानी, उसकी माँ पड़नानी, ये सब हिस्सा पाएंगे। ऊपर चलते चले जाएं, नानी, पड़नानी, और जो है सड़ नानी, लकड़ पकड़, जितना भी हो सकता है सब हिस्सा पाएंगी नानियां। लेकिन इनके बाप यानी नाना, और ये इस माँ की बाप, वो भी पड़नाना, ये लोग हिस्सा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप मैयत के पास आएंगे तो बीच में ये उनसा फीमेल आ जाएगी। और जब भी हमने कायदा क्या पढ़ा है कि जब भी फीमेल के जरिए कनेक्शन हो मैयत से किसी का, तो फिर वो शख्स हिस्सा नहीं पाता। यानी मेल, कोई मेल जिसका कनेक्शन मैयत से किसी फीमेल के जरिए जुड़ता हो वो हिस्सा नहीं पाएगा। तो यहाँ अब मेल है और यहाँ पे बीच में फीमेल आ गई, मेल के बाद फीमेल अगर आ जाती है तो फिर हिस्सा नहीं पाती है, मेल के बाद फीमेल आ गई हिस्सा नहीं पाएगी। यह यानी मेल हिस्सा नहीं पाएगा।
उसी तरह से यहाँ देखें, मेल के बाद फीमेल है, हिस्सा नहीं पाएगा, मेल के बाद फीमेल हिस्सा नहीं पाएगी। और इसी तरह से ये यहाँ पर आगे भी बढ़ते चले आए। ये अब है, अब की माँ यानी उम्मुल अब, ये दादी हो गई, दादी की माँ हिस्सा पाएगी, उम्मुल अब, दादी की माँ हिस्सा पाएगी। क्यों? क्योंकि कनेक्शन में कहीं पर भी यानी मेल के बाद फीमेल नहीं आना चाहिए। फीमेल के बाद फीमेल आती है कोई मसला नहीं है, फीमेल के बाद मेल आता है कोई मसला नहीं, लेकिन मेल के बाद फीमेल, जैसा यहाँ मेल के बाद फीमेल आ गई, ये नहीं चलेगा, यानी ये मेल अब हिस्सा नहीं पाएगा। फीमेल के बाद फीमेल आ जाएगी, चलेगा, फीमेल के बाद मेल आ जाएगा, चलेगा, हिस्सा पाएगी। लेकिन ये देखें यहाँ पे, ये अब जो है थोड़ा सा कट रहा है, लेकिन ये अब यानी कि इस दादी के बाप जो है, दादी के जो बाप हैं वो हिस्सा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि बाप, बाप के बाद माँ, और माँ के बाद फिर बाप, तो मेल के बाद फीमेल आ गई। तो इस सूरत में ये जो है ये जो अब है, इस दादी के माँ बाप वो हिस्सा नहीं पाएंगे। दादी की माँ तो हिस्सा पाएगी, लेकिन दादी के बाप उनको हिस्सा नहीं मिलेगा। तो बस कायदा आप इतना याद रखें कि हर वो शख्स, या खास तौर से जकर मेल, जो कि एक फीमेल के जरिए मैयत से कनेक्टेड होगा, तो वो हिस्सा नहीं पाएगा। जैसे यहाँ पर ये दादा जो है ये हिस्सा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये इस के जरिए कनेक्टेड हैं, और इसके जरिए फिर मैयत से आके कनेक्ट होते हैं, तो वो हिस्सा इस वजह से नहीं पाते हैं। तो ये जो था एक रिलेशनशिप डायग्राम था। और इंशाअल्लाह जैसा मैंने बताया कि आइंदा जो है हम कोशिश करेंगे कि कुछ नामों को लिख करके और उसके जरिए इसको समझें। एक और दर्स इसमें लिया जा सकता है, मैं समझता हूँ आज। आप बताएं क्या ये मुमकिन है आपके लिए कि आज इसको यहीं रोक दें, कि इसके बाद नया दर्स है अभी ये वारिसीन की अक़साम के ताल्लुक से, अगर आप कहते हैं तो इसको हम यहीं रोक देते हैं। नहीं कर लेते, मैं फारूक हूँ जी। अच्छा, तो फिर अगला वाला भी कर लेते हैं। बस मामला ये है कि आपको ये याद रहना चाहिए कि ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको याद रखें। थोड़ा सा इसको हो सकता है आपको रिवाइज करना पड़े, क्योंकि आगे जब हम फुरूज पढ़ेंगे, हिस्से पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत अहमियत की चीज़ है। जी चलो ठीक है। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ। ये हम अब जाएंगे दर्स नंबर 3 में, अदरसुस्सालिस फी अनवाइल वारिसीन। ये तीसरा दर्स है, वारिसीन की अक़साम। अभी जो है अ, हमने जो है अभी पढ़े वारिसीन की जो किस्में हैं वो क्या हैं। तो वो हमने देखा कि वो ज़ौजैन है, उसके बाद में जो है फुरू है, फिर उसूल है, और फिर हवाशी है। हवाशी में और दो कैटेगरीज हैं, एक उखुवा की और एक उमुमा की। उखुवा से मुराद भाई बहन और वो लेवल है, और उमुमा से मुराद चचा ताया ये लेवल है। इनमें फीमेल्स जो हैं वो हिस्सा नहीं पाती हैं, यानी जो उमुमा का लेवल है उसमें फूफियाँ जो हैं उनको कोई हिस्सा नहीं मिलता है। वो उनका जिक्र ज़वील अरहाम में होगा, यानी ऐसा नहीं है कि इनको बिल्कुल महरूम कर दिया गया। ज़वील अरहाम जो है ये वो कैटेगरी है कि जो अगर किसी के इनमें से कोई नहीं है जिसका जिक्र अभी हमने किया है, ना ज़ौजैन में से कोई है, ना फुरू में से कोई है, यानी बेटा बेटी पोता पोती कोई नहीं है। उसके बाद जो है उसूल में बाप दादा नाना नानी वगैरह कोई भी नहीं है, नानी दादी वगैरह कोई भी नहीं है। और इसी तरह से ना भाई बहन है, ना चचा ताया है, ये कोई भी जब नहीं होंगे, तो फिर अगला जो है स्टेप होगा ज़वील अरहाम का, जिसमें कि मामू खाला फूफियाँ उनके बच्चे और नवासा नवासी, ये सब लोग फिर उस स्टेज में ये कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन पहला जो है ग्रुप यही रहेगा जो डायरेक्टली मुजक्कर या मेल से जुड़ा हुआ होता है, बाप से जुड़े जुड़े हुए होते हैं, यानी मेल से या बाप से जिनका रिश्ता होता है, वो पहले जो है उनको मुकद्दम रखा जाता है मीरास में। अब ये जो दर्स है ये है फी अनवाइल वारिसीन। वारिसीन की जो जो एक कैटेगरी और है, वो असल में इस बुनियाद पर है कि क्या उनको कोई फिक्स हिस्सा मिलता है या नहीं मिलता है। तो इस लिहाज से इनकी दो कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी वो कि जिनको फिक्स हिस्सा मिलता है, जो कि कुरान में और हदीस में आया, और एक कैटेगरी वो जिनका कहीं जिक्र नहीं है हिस्से का, लेकिन जब हिस्से वालों को हिस्सा दे दिया जाए और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर इन लोगों को मिलता है। तो इस तरह से इस बुनियाद पर ये दो कैटेगरीज हैं। तो ये अनवाउल वारिसीन जो है, इसको याद रखें, एक होते हैं असहाबुल फुरूद, असहाबुल फुरूद, और दूसरे होते हैं असहाबुत तासीब। असहाबुत तासीब जिन्हें असबा भी कहा जाता है, असबा, ये नाम भी याद रखें, असबा, ये बार बार ये चीज आएगी। असहाबुत तासीब कहें आप इन्हें, या इन्हें आप असबा कहें, ये एक ही बात है।
تو یہ بس دو کیٹیگری ہیں ان کی۔ اصحاب الفروض سے مراد کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے شیئرز اللہ نے بتا دیے ہیں قرآن میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس کو واضح کر دیا ہے کہ اس آدمی کو 1/2 ملے گا، اس کو 1/6 ملے گا، اس کو 1/8 ملے گا، اسے 1/4 ملے گا، اسے 1/3، 1/6، 2/3 بتا دیے ہیں۔ اب اس میں کوئی چانس نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو، اوپر نیچے اس کو کیا جا سکے۔ یہ پہلے یہ حصہ پائیں گے، پہلے ان کو حصہ دیا جائے گا، یہ مقدم رکھے جائیں گے حصہ دینے میں۔ ایک اور چیز جو ہم نوٹ کریں گے وہ یہ کہ اصحاب الفروض میں اللہ نے انہی لوگوں کا ذکر ہے، اس میں وہی یعنی وارثین ہوں گے اصحاب الفروض میں۔ ابھی ہم نے اس سے پہلے کے درس میں کیا کیا، سارے سارے وارثین کو پڑھ لیا۔ اب یہ وارثین ڈیوائڈ ہو جائیں گے، اس میں سے بعض اصحاب الفروض میں چلے جائیں گے اور بعض یہ اصحاب التعصیب میں آ جائیں گے، اسبا میں، یعنی سب کے سب ایک کیٹیگری میں نہیں آئیں گے۔ اور جب ہم غور کریں گے آگے جا کے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ نے اصحاب الفروض میں ان کو ڈالا ہے جو کمزور ہوتے ہیں عمومی طور پر، اور اسی لیے ساری عورتیں جو ہیں وہ سب اصحاب الفروض میں ہیں۔ اللہ نے ان کا معاملہ یہ رکھا ہی نہیں ہے کہ بچے گا تو دے دینا، نہیں، ان کو پہلے دو، بچے گا تو پھر بعد کے جو آدمی جو ہیں ذکر جو ہیں ان کو دیا جائے گا اگر بچے گا تو۔ وہ جتنی بھی عورتیں ہیں ان کو اللہ نے اصحاب الفروض میں رکھا، ساری عورتیں، ماں، بہنیں، بیٹیاں، پوتیاں، یہ سب کا ذکر جو ہے اصحاب الفروض میں ہے، بیوی، یہ سب کے سب اصحاب الفروض، یعنی عورتیں جتنی بھی اصحاب الفروض میں ہیں، نانی ہے، دادی ہے، اصحاب الفروض میں۔ ان کو کیونکہ یہ کمزور ہیں، یہ اپنا حصہ لے نہیں سکتے لڑ جھگڑ کر کے، آدمی تو ہیں کئی بار جہاں پہ، جیسے ہی میں نے کہا کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو بہت اہم ہے، جس کے تعلق سے علم حاصل کرنا آج بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ جب انہیریٹنس ڈسٹریبیوشن کی بات آتی ہے تو جو زیادہ طاقتور ہیں وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو کمزور ہیں وہ کبھی کبھی رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اس چیز کا معاملہ رکھا ہی نہیں ہے، جو سب سے کمزور ہیں ان کے فرد، ان کے حصے، ان کے شیئرز اللہ نے پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا قرآن میں اور حدیث میں، یہ ان کے شیئرز ہیں، ان کو دینا ہے، کوئی اگر نہیں دیتا ہے تو اس کی شدید پکڑ ہوگی آخرت میں۔ اور اس کے بعد بھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں دیا جاتا ان کو، لیکن کانسیکوینسز ہیں جو ان کو فیس کرنا ہے آخرت میں، اور ہر صورت میں ان کو فیس کرنا ہے۔ تو اصحاب الفروض وہ ہیں جن کے حصے اللہ نے قرآن میں مقرر کر دیا اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ تو ہم الذین یاخذون سہمہم المفروضہ کما جاء فی النصوص وہم یقدمون فی اخذ الطریقۃ علی العصبہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے، یا خزون، جو اپنے سہمہم، اپنے شیئرز، المفروضہ جو کہ ڈیسٹائنڈ ہیں، جو کہ ڈیفائنڈ ہیں، کہاں پر، کما جاء فی النصوص، جیسا کہ نصوص میں یعنی قرآن حدیث کے ٹیکسٹ میں آئے ہیں، ان کے جو مقررہ شیئرز ہیں یہ وہ لے لیتے ہیں جیسے کہ قرآن اور حدیث کے نصوص میں اور ٹیکسٹ میں آئے ہیں۔ وہم یقدمون، اور یہ لوگ مقدم رکھے جاتے ہیں، یعنی پہلے ان کو حصہ دیا جاتا ہے، فی اخذ طریقتی، طریقہ میں حصہ لینے کے معاملے میں ان کو مقدم رکھا جاتا ہے، ان کو پہلے کنسیڈر کیا جاتا ہے علل اسبتی، اسبا کے مقابلے میں، یعنی جو یہ سیکنڈ کیٹیگری ہے اسبا کی، ان کے مقابلے میں اصحاب فروض کو مقدم رکھا جاتا ہے، پہلے ان کو دیا جائے گا حصہ۔ مثلا کسی کی پراپرٹی 1,00,000 روپے ہے، تو وہ 1,00,000 روپے میں اگر مثلا بیوی ایک بچی ہے، بیٹی ہے، اور ماں ہے، تو پہلے ان لوگوں کو حصہ دے دیا جائے گا اس 1,00,000 میں سے، ان کے شیئرز کے حساب سے جو ہم پڑھیں گے آگے، اور اس کے بعد اگر کچھ بچے گا تو دیکھا جائے گا کہ اب اسبا میں سے، یہ اس کیٹیگری میں سے اور کون کون ہے، مثلا کیا بھائی ہے اس کا، مرنے والے کا سگا بھائی ہے کیا، مرنے والے کا سگا چچا ہے کیا، یا باپ شریک چچا ہے کیا، یا باپ شریک بھائی ہے کیا، پھر ان لوگوں کو دیکھا جائے گا، اور اگر کچھ بچے گا تو پھر ان اسبا کو وہ بچی ہوئی جو میراث یا طریقہ ہوگا وہ دے دیا جائے گا۔ تو یہ مراد ہے اصحاب الفروض سے، یہ مقدم ہوں گے، یہ اپنا حصہ جو اللہ نے قرآن حدیث میں ذکر کیا ہے اس کے حساب سے ان کو، ان کے حصے پہلے دیے جائیں گے، اور اگر بچے گا تو پھر یہ اسبا میں جائے گا، نہیں بچے گا تو ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو دوسرا پوائنٹ اس میں اصحاب الفروض میں جیسا میں نے بتایا تھا، الاناث کلہن من اصحاب الفروض ما عدا واحدہ وہی المعتقہ، ساری کی ساری جتنی بھی فیمیلز ہیں وہ سب کے سب اصحاب فروض میں ہیں، سوائے کس کے، سوائے ایک کے جس کو موتیقہ کہتے ہیں۔ اور میں نے بتایا کہ جو ولا ہے آج وہ نہیں موجود ہے، موتیقہ کہتے ہیں وہ عورت جو کسی غلام کو آزاد کروائے، وہ موتیقہ ہے، یعنی آزاد کروانے والی غلام۔ تو اس آزادی کے بنا پر، یعنی اس موتیقہ نے جس نے غلام کو آزاد کیا یا کروایا، اس بنا پر اس غلام میں اور اس آزاد کرنے والی عورت میں ایک رشتہ قائم ہوتا ہے جس کو ولا کہتے ہیں، اور اس بنا پر یہ وارث بن جاتی ہے، آزاد کرانے والی اس غلام کی وارث بن جائے گی یہ بھی۔ لیکن
ہم نے کہا کہ یہ آج غلامی والا دور آج نہیں ہے. ہم نہیں دیکھتے کہ اس طرح سے انسانوں کی خرید فروخت ہوتی ہے اور کوئی غلام ہے. یعنی گھر پہ کام کرنے والے جو میڈز ہیں ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے غلام ہیں. نہیں، وہ اپنا اجرت لے کر کے کام کرتے ہیں. پرانے دور میں تو یہ تھا کہ باقاعدہ پورا کا پورا آدمی جو ہے آپ کا غلام ہوتا تھا. یعنی اس کی زندگی تک آپ جو ہے بالکل ایک طرح سے اس اعتبار سے بھی اس کی زندگی بھی آپ کی ہوتی تھی. اس کا کوئی خود کا مال نہیں ہوتا تھا اور ایک بہت ذلت والی زندگی وہ ہوا کرتی تھی. آج ویسا معاملہ نہیں ہے. گھر پہ کام کرنے والے تو یہ آپ ان کو اونچی آواز میں بول نہیں سکتے. تو وہ اس کو اس سے مکس نہیں کیا جائے گا. وہ دور چلا گیا، وہ ختم ہو گیا. آج وہ دور نہیں ہے غلامی والا. تو یہ موتیقہ جو ہے اصل میں وہ اس عورت کو کہتے ہیں جو کسی غلام کو آزاد کراتی تھی اور پھر ان کے بیچ میں اس وجہ سے رشتہ بنتا تھا جسے ولا کا رشتہ کہا جاتا تھا. جیسے میں نے بتایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس حضرت بریرہ تھی رضی اللہ عنہا، تو انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تو ان دونوں کے بیچ میں ولا کا رشتہ قائم ہو گیا. تو وہ ساری کی ساری عورتیں جو ہیں یہ اصحاب فروض میں ہیں. ساری عورتیں سوائے اس کے جو موتقہ ہیں. تو یہ اصحاب الفروض ہو گئے. دوسرے ہیں اصحاب التعصیب جن کو کی اسبا بھی کہا جاتا ہے. اب یہ کون ہے؟ ہم ورثۃ المیتی، یہ میت کے مرنے والے کے ورثہ ہوتے ہیں، وارث ہوتے ہیں. من جہت الاب، باپ کی جہت سے، یعنی باپ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں سب کے سب. ممن یرث المال بلا تقدیر، یہ وہ لوگ ہیں جو مال کو حاصل کرتے ہیں، میراث کو حاصل کرتے ہیں بلا تقدیر، یعنی ان کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہوتا ہے. ان کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ بھئی اس کو آدھا دیا جائے گا یا ایک تہائی دیں گے یا یہ 1/6 دیں گے. یعنی سدس ہوگا، سلس ہوگا، سلسین ہوگا، نصف ہوگا، رب ہوگا، سمن ہوگا. یہ ان کا فکس نہیں ہے. جو بچے گا وہ ہو سکتا ہے وہ آدھے سے زیادہ بچ جائے، ہو سکتا ہے وہ 2/3 بچ جائے، ہو سکتا ہے 1/6 بچے، ہو سکتا ہے کچھ نہ بچے. لیکن ان کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے، شیئر مقرر نہیں ہے کہ 1/2 ہے 1/4 کیا ہے، وہ ان کا مقرر نہیں ہے. بچے گا تو لیں گے بلا تقدیر. وَهَؤُلَاءِ يَرِثُونَ الْمَالَ كُلَّهُ، یہ لوگ پورا کا پورا مال بھی لے سکتے ہیں اگر کوئی ہے ہی نہیں دوسرا سوائے اسبا کے. کوئی یا اصحاب فروض میں سے کوئی بھی نہیں ہے، نہ بہن ہے، نہ بیٹی ہے، نہ ماں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. جب اصحاب الفروض میں سے کوئی نہیں ہوگا تو دیکھا جائے گا اصحاب تعصیب میں سے، اسبا میں سے کوئی ہے. اگر ہوگا تو پورا کا پورا وہی لے لیں گے، پورا کا پورا مال وہ لے لیں گے. وَهَؤُلَاءِ يَرِثُونَ الْمَالَ كُلَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْأَلَةِ أَصْحَابُ الْفُرُوضِ، اگر مسئلے میں، یعنی وہ جو ٹیبل ایک بنائی جاتی ہے، مثلا جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ آتا ہے عالم کے پاس کے صاحب یہ ہمارے یہ لوگ، یہ مر گیا اور اس کے یہ لوگ بچے ہیں. تو اس ڈسٹریبیوشن کے پروسیس کو مسئلہ کہتے ہیں کہ کون کون آپ کا بچا ہے وہ لکھوا دیجئے ترتیب سے، اور اس کے بعد عالم جو ہے وہ بیٹھ کر کے شیئرز نکال کر کے دیتا ہے کہ یہ آپ کو اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. تو یہ جو پروسیس ہے یا یہ جو ٹیبل بنائی جاتی ہے اس کو مسئلہ کہا جاتا ہے. تو اذا لم یکن فی المسألۃ، تو اس مسئلے میں اس ٹیبل میں اگر اصحاب الفروض نہیں ہوں گے تو یہ پورا کا پورا مال لے لیں گے اسبا. ولم یاخذوا شیئا اذا استکمل اصحاب الفروض المال کلہ، اور اگر اصحاب فروض میں سارا مال ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. یہ اسبا کا یہ معاملہ ہے. یا تو یہ پورا لے لیں گے یا جو بچے گا وہ لیں گے، یا پھر یہ کچھ بھی نہیں لیں گے اگر کچھ نہیں بچتا ہے اور اصحاب فروض میں ہی سب ختم ہو جاتا ہے. تو اور ہم یہ انشاءاللہ آگے جائیں گے تو باقاعدہ وہ ہم پڑھیں گے اس سے اور ایگزامپل سے دیکھیں گے کہ کیسی صورت بنتی ہے جب کچھ نہیں بچتا ہے. تو ان لوگوں کو کچھ نہیں ملتا ہے، یہ بالکل وہاں پہ بلینک رہ جاتے ہیں. اسبا ہے کچھ نہیں ملا، خالی ہاتھ چلے جائیے. لیکن اصحاب الفروض ہمیشہ پائیں گے. ہو سکتا ہے کہ ان کے حصے کبھی کسی حالت میں تھوڑے سے کم ہو جائیں، جو مقررہ حصے ہیں اس سے کم ہو سکتے ہیں جو قرآن میں آیا ہے، اور اس کی صورت کو کہتے ہیں اول، جو ہم دیکھیں گے. لیکن حصہ ضرور ملے گا ان کو. لیکن اصحاب تعصیب یا تو یہ پورا لیں گے یا باقی جو بچا ہے وہ لیں گے یا کچھ بھی نہیں لیں گے. تو یہ اصحاب الفروض ہے اور یہ اصحاب تعصیب ہے جس کو اسبا بھی کہا جاتا ہے. اب اسبا جو ہے یہ 3 قسموں پر ہیں. اسبۃ بالنفس، اسبا بالنفس، اسبا بالغیر، اور اسبا مع الغیر. اسبا بالنفس اسے کہتے ہیں جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں، اپنے آپ میں اسبا بن سکتا ہے، اسے کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنے آپ میں اسبا ہے. اسی حدیث کی بنیاد پر جو ہم نے دیکھی تھی صحیح بخاری کی، الحق الفرائض باہلیھا، کہ فرائض کو ان کے اہل کو دے دو. فما بقیہ فلی اولا رجل ذکر، اور جو بچ جاتا ہے وہ سب سے زیادہ قریبی میل رشتہ دار کے پاس جائے گا. اس لحاظ سے اسبا بالنفس وہ ہیں کہ جن کو کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں پاورفل ہیں اتنے کہ وہ مال کو لے سکتے ہیں، انہیں کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس میں کون کون آتے ہیں؟
ہم دیکھیں گے ابھی بیٹا ہے، پوتا ہے، باپ ہے، دادا ہے، جتنے میل ہیں یہ سب کے سب اس میں آئیں گے. اخ شقیق ہے، اخ لی اب ہے، اور اس کے بعد میں ام شقیق ہے، ام لی اب ہے، اور ان کے بیٹے، یہ سب کے سب اسباب بالنفس ہیں. انہیں کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس حدیث کی بنیاد پر یہ خود اپنے آپ میں اتنے پاورفل ہیں کہ یہ اسباب بن سکتے ہیں، انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. سیکنڈ آتے ہیں اسباب بالغیر. اسباب بالغیر سے مراد ہے کہ یہ کسی کی دوسرے کی وجہ سے اسباب بنتے ہیں، اپنے آپ میں یہ طاقت اتنی نہیں رکھتے ہیں کہ یہ خود اسباب بنے، لیکن جب ان کا ساتھی موجود ہوگا تو پھر وہ جو ہے اسباب بن جائیں گے. یہ جو ہے اسباب بالغیر، اصل میں یہ 4 عورتیں ہیں. یہ 4 عورتیں ہوتی ہیں جس کا ذکر آئے گا ابھی. وہ اسباب بالغیر بنتی ہیں جب ان کا ساتھی موجود ہو جو ان کو اسباب بنا دے، تو اس کی وجہ سے یہ اسباب بن جاتی ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ حصہ پاتی ہیں اپنا، جو حصہ ان کا مقررہ ہے قرآن میں جس کا ذکر ہے، اصحاب الفروض میں سے ہوتی ہیں یہ. لیکن اگر ان کا ساتھی، ان کا سپورٹر مل جائے تو پھر یہ اسباب بن جاتی ہے. یہ 4 عورتیں ہیں بس، جو ابھی بات انشاءاللہ آئے گی میں بتاؤں گا. اس کے بعد اسبا مع الغیر ہوتا ہے. اسبا مع الغیر سے مراد یہ ہے کہ یہ کسی دوسرے کے ساتھ، یعنی کوئی موجود ہوگا اوپر جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ اسبا بنے گی، اس کے ہونے کی وجہ سے، اس کے ساتھ کی وجہ سے یہ اسبا بن جائیں گی. اور یہ صرف 2 عورتیں ہیں، 2 بہنیں ہیں یہ اصل میں، جس کا ذکر ابھی انشاءاللہ آئے گا. تو یہ اسبا کی 3 قسمیں ہیں: اسبا بالنفس، اسبا بالغیر کسی اور کی وجہ سے اسبا بننا، اور کسی اور کے ساتھ اسبا بننا. تو یہ 3 قسمیں ہیں اسبا کی. اب یہ اسبا کی پوری ٹیبل ہے. یہ اسبا بالنفس اس طرف آ گئے گرین میں، اسبا بالغیر یہاں آ گئے، اور اسبا مع الغیر یہاں یہ صرف 2 عورتیں ہیں. یہ اسبا بالغیر یہ 1 2 3 4 عورتیں ہیں، اور یہ پورے کے پورے میل ہیں، ذکر مرد جو سارے ہیں یہ اسبا بالنفس ہیں، اپنے آپ میں یہ اسبا بنتے ہیں. اور اس میں وہ جہت یاد رکھیں: بنوا، ابوا، اخوا، اموما. بنوا، ابوا، اخوا، اموما، یہ 4 جہتیں ہیں. اسی آرڈر میں ہم کو یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ جو آرڈر ہے یہ ان کے پاور اور ان کی اسٹرینتھ کے حساب سے یہ آرڈر ہے. اگر یہ موجود ہوگا تو یہ نیچے والے اخوا اور اموما یہ کچھ بھی نہیں پائیں گے. اگر یہ بیٹے اور پوتے وغیرہ موجود ہیں تو نیچے والے کچھ نہیں پائیں گے اگر یہ موجود بھی ہوں گے تو یہ اوپر سے نیچے دیکھا جاتا ہے. ابوا کی جہت ہے، یہ اگر موجود ہوں گے تو یہ نیچے والے یہ نہیں پائیں گے، یعنی اوپر والا جب موجود ہوگا تو نیچے والے بلاک ہو جائیں گے. اس کو حجب کہا جاتا ہے، جو اگلا لیسن ہے وہی ہے حجب کے تعلق سے. تو یہ اوپر والے نیچے والوں کو بلاک کر دیتے ہیں، پھر وہ کوئی حصہ نہیں پاتے. یہ اوپر والے بھی یہ نیچے والوں کو بلاک کر دیں گے. یہ اوپر والا باپ اور دادا وغیرہ کو تو بلاک نہیں کر سکتے، نہ باپ بیٹے کو بلاک کر سکتا ہے نہ بیٹا باپ کو، یعنی یہ لیول ایک دوسرے کو بلاک نہیں کرے گا. یہ ہمیشہ پائیں گے، بات ابھی آگے آئے گی. لیکن یہ جو نیچے کا لیول ہے یہ بلاک ہو جاتے ہیں اوپر والے جب موجود ہوں گے تو اسبا جو ہے یہ سب کے سب نہیں پاتے ہیں. ان کی اپنی ایک اسٹرینتھ ہے، ایک پاور ہے ریلیشن شپ کا، اس بنیاد پر یہ پاتے ہیں. اور یہ ریلیشن شپ کا پاور اس طرح سے ہے: سب سے زیادہ پاورفل جو جہت ہے وہ یہ سب سے اوپر والی ہے جو بنوا کی ہے، جس میں بیٹے پوتے وغیرہ آتے ہیں، پڑ پوتے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹرانگ جہت جو ہے یہ ابوا کی ہے، جس میں باپ دادا وغیرہ آتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جہت جو ہے پاور کے اور اسٹرینتھ کے حساب سے، رشتے کی قوت کے حساب سے، وہ یہ ہے جس میں بھائی اور ان کے بیٹے آتے ہیں: اخ شقیق، اخ لاب، ابن الاخ شقیق، ابن الاخ لاب. یہ لوگ 3rd درجے میں آتے ہیں اپنے رشتے کی پاور اور اسٹرینتھ کے حساب سے. اور سب سے آخر میں آتے ہیں چچا، تایا، اور یعنی چچا جو ہے سگا ہو چاہے باپ شریک ہو، پھر ان کے بیٹے، وہ آئیں گے اس آرڈر میں. اور یہ آرڈر یہی ہے جو ہمیں یاد رکھنا ہے. میں سمجھتا ہوں آسان ہے، مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے وارثین کی فہرست دیکھی ہے. تو ابن اور ابن الابن یہ جو ہے بنوا میں آ گئے، سب سے اوپر یہی ہے، سب سے پاورفل. اگر کوئی وارثوں میں سب سے پاورفل ہے تو یہی ہے بیٹا، سب سے پاورفل. یہ آ گیا تو کئیوں کا یہ پتہ صاف کر دیتا ہے، یہ رہنے نہیں دیتا ہے باقی لوگوں کو، سب کو کاٹ دیتا ہے، اکیلا سب لے لے گا، سب سے پاورفل ہے. نیکسٹ پاور میں جو ہے اب ہے فادر، یہ بھی جب رہیں گے تو یہ بھی سب کو کاٹ دیتے ہیں، لیکن بیٹے کے مقابلے میں تھوڑا سا کم پاور ہے ان کا. تو ابن ہے، ابن الابن. اس کے بعد اب ہے، پھر ابو الاب، یعنی کہ جد بھی کہا جاتا ہے یعنی دادا کو، لیکن ہم ابو الاب ہی کہیں گے کیونکہ عربی میں جد جو ہے دادا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نانا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو جد جب ہم کہیں گے تو وہاں پہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے نانا بھی ہو، اس لیے ابو الاب کہیں گے تو واضح ہوگا کہ یہ دادا ہے، نانا نہیں ہے.
क्योंकि नाना वो ना असबा में आते हैं ना असहाबुल फुरूद में आते हैं, उनको हिस्सा मिलता ही नहीं है। वो ज़वील अरहाम में आएंगे, अगर यहाँ से कोई नहीं होगा तो बाद में वहां पे उस तक पहुंचना पड़ेगा। तो अबुल अब के बाद जो है अबुल अब है, दादा है, जो जिहतिल उबुवा में है। उसके बाद अगली जिहत में आख शकीक और आखले अब यहाँ पे आखले उम नहीं आते हैं, क्योंकि हमने वहाँ रिश्तेदारों की जब फहरिस्त पढ़ी थी वारिसीन की, तो उसमें आखले उम भी पढ़ा था उखुआ में, लेकिन वो असहाब फुरूद में आते हैं। अल्लाह ने उनका हिस्सा कुरान में डिक्लेयर कर दिया, क्यों? क्योंकि वो जरा कमजोर होते हैं, क्योंकि वो माँ के रिश्ते से कनेक्टेड है, वो माँ शरीक भाई होते हैं, तो वो कमजोर है, वो आएंगे तो उनको भगा दिया जाता है, जब भागो यहाँ से, तुमको नहीं देंगे। तो अल्लाह ने उनको जो है खास तौर से सेव कर दिया है कि इनका हिस्सा कुरान में ही डिक्लेयर कर दिया है, 1/6 या 1/3, डिपेंडिंग ऑन क्या हालत है उनकी, जो हम पढ़ेंगे। तो इस वजह से ये जो है वो आखिल उम जो है वो असबा में नहीं आते हैं, वो असहाब फुरूद में आते हैं। तो आखिल अब, उसके बाद इनके बेटे यानी इस आख शकीक के बेटे होंगे वो, और ये आखिल अब के बेटे होंगे, वो भी जो है इसी जियत में आएंगे, इसी ऑर्डर में। यानी पावर के एतबार से, स्ट्रेंथ के एतबार से जो सगा भाई है वो ज्यादा पावरफुल होता है बाप शरीक भाई के मुकाबले में। इसी तरह से सगे भाई का बेटा ज्यादा पावरफुल होता है बाप शरीक भाई के बेटे के मुकाबले में। ये इसी ऑर्डर में हमको याद रखना है। और उसके बाद इसी तरह से अम शकीक, अम ले अब और उनके बेटे उसी ऑर्डर में। तो ये जो है असबा बिन नफ्स है, अपने आप में असबा बनते हैं, इन्हें किसी की जरूरत नहीं है। और इन्हीं को यानी अख शकीक और अखले अब और उख्त शकीका और उख्त अब, इन्हीं को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है इखवाली गैर उम। क्योंकि इखवाल उम जब है, अखली उम और उख्तली उम को इखवाल उम कहा जाता है, यानी माँ शरीक भाई बहनों को इखवाली उम कहा जाता है। तो माँ शरीक भाई बहनों के अलावा जो भी और भाई बहन होंगे उनको इखवाली गैरी उम भी कहा जाता है। ये पूरी कैटेगरी यानी कि ये चारों, इनको इखवाली गैर उम, यानी किताबों में अगर आप पढ़ेंगे और इस तरह से आता है इखवाली गैर उम, तो उससे मुराद होगी सगे और बाप शरीक भाई बहन, ये सब मुराद होंगे इससे। अगर इखवाली गैर उम लिखा है तो सगे और बाप शरीक भाई बहन दोनों मुराद होंगे, और इखवाल उम कहेंगे तो सिर्फ माँ शरीक भाई बहन मुराद होंगे। ये किताबों में इस तरह से आता है, इसलिए मैंने उसको यहाँ बयान किया। उसके बाद अगली कैटेगरी है असबा बिल गैर। असबा बिल गैर मुराद क्या है? जब भी ये बेटी है, अगर बेटी का उसी लेवल का उसी लेवल का भाई यानी उसी लेवल का बेटा मौजूद है अगर, तो ये आपस में फिर असबा बन, ये भाई, ये इब्र इस बिंत को असबा बना देगा। मसलन एक बेटा था उस, या एक मरने वाला था, मरने वाले का एक बेटा और एक बेटी था, एक बेटा और एक बेटी है मरने वाले की। तो अब क्योंकि इस, अगर ये बेटा नहीं होता तो बेटी को अपना हिस्सा मिल जाता, जो अल्लाह ने कुरान में उसके लिए मुकद्दर किया है कि वो 1/2 होगा अगर बेटी अकेली होगी तो। लेकिन इस बेटी अकेली है, लेकिन बेटी के साथ एक बेटा भी मौजूद होगा, तो अब बेटी को आधा हिस्सा नहीं मिलेगा। अब बेटी असबा बिल गैर बन जाएगी बेटे के साथ। अब वो अपना हिस्सा जो कुरान में है वो नहीं पाएगी, बल्कि बेटे के साथ मिलकर पूरे माल को ले लेगी, और इन दोनों में 2:1 के रेशो में फिर माल बांट दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि उसको, बेटी को 1/2 दें और बेटे को 1/2 दें, ऐसा नहीं होगा। बेटी अब फुरूद नहीं पाएगी आधा हिस्सा, बल्कि बेटे के साथ असबा बन गई है, वो असबा बिल गैर, क्योंकि उसका मुअस्सिब कहते हैं इसको, मुअस्सिब जो उसे असबा बनाने वाला है, ये मुअस्सिब है जो उसे असबा बनाता है। तो ये मुअस्सिब मौजूद है, उस मुअस्सिब की मौजूदगी में अब ये बेटी अपना जो मफरूद हिस्सा है कुरान में आधा, वो नहीं पाएगी, बल्कि इसके साथ असबा बन जाएगी और शेयर कर लेगी माल को। जो आएगा उस माल को दोनों 2:1 के रेशो में शेयर करेंगे, यानी मुकद्दर हिस्सा नहीं। इस वजह से ही बेटा पावरफुल है, या तो ये हिस्से कम करवा देता है किसी के, या ये पूरा का पूरा ही उसको ठेंगा दिखा देता है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये इस वजह, इस लिहाज से बेटा पावरफुल है। इसी तरह से दूसरा जो है बिंतुल इब्न यानी पोती, अब उसके साथ कोई पोता मौजूद होगा उसी लेवल में पोती का साथ, तो ये पोती को भी अब उसका हिस्सा जो है नहीं मिलेगा, बल्कि अब वो इसके साथ असबा बन जाएगी, पहले असहाबु तासीब बन जाएगी, और 2:1 के रेशो में जो भी माल आएगा उसको शेयर करेंगे 2:1 के रेशो में। यानी बेटे के लिए 2 हिस्से, बेटी के लिए 1 हिस्सा है, लड़के के लिए 2 हिस्से, लड़की के लिए 1 हिस्सा। फली ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, कुरान में सूरह निसा में अल्लाह ने, और भी दीगर सूरह निसा में दूसरी जगह पे भी कहा है। तो लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, लड़के के लिए 2 लड़कियों के बराबर के हिस्से हैं, 2 लड़कियों के बराबर के हिस्से हैं लड़के के लिए। तो ये जो है यहाँ पर ये असबा है, इसी 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 को कहते हैं असबा बिल गैर, या किसी और की वजह से असबा बनते हैं। इसकी, इस बेटे की वजह से असबा बन गई, ये पोते की वजह से असबा बन गई। इसी तरह से पड़ पोता होगा
اور پڑپوتی ہوگی تو پڑپوتی پڑپوتے کی وجہ سے اسبہ بن جائے گی، کتنا بھی آپ نیچے چلے جائیں فائدہ یہی رہے گا۔ تو دو تو یہ اسبہ بالغیر میں دو یہ لیڈیز، دو یہ فیمیل ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی دو جو فیمیلز آتی ہیں وہ اخوہ کے لیول میں آتی ہیں، یعنی اخ شقیق، سگے بھائی کے ساتھ اگر سگی بہن موجود ہوگی تو یہ سگی بہن اب اسبہ بن جائے گی۔ اسی طرح سے باپ شریک بہن موجود ہے باپ شریک بھائی کے ساتھ، تو یہ باپ شریک بہن بھی جو ہے اب اسبہ بن جائے گی، اب اپنا مفروض حصہ نہیں پائے گی، اب یہ 2:1 کے ریشو میں حصہ پائے گی اپنے اس بھائی کے ساتھ۔ تو یہ بس 4 ہیں اسبہ بالغیر۔ اور اسبہ مع الغیر کون ہے؟ یہ صرف یہ 2 ہیں، اخت شقیقہ اور اخت لیب۔ جب یہ اخت شقیقہ مؤنث یعنی کہ بیٹی کے ساتھ آئے گی، ایک بیٹی ہے اور اس بیٹی کے ساتھ اگر ایک بیٹی ہو یا 2 بیٹی ہو، کتنی بھی بیٹیاں ہوں، مقصود یہ ہے کہ جب مرنے والے کی بیٹی موجود ہو یا پوتی موجود ہو اور اس کے ساتھ یعنی فر وارث موجود ہے، یہاں پہ اس لیے ہم نے فرا لکھا ہے، مع فر ان مؤنثین، فر سے مراد کیا ہے؟ بیٹی بھی ہوگی اور پوتی بھی ہوگی، اور کتنا بھی نیچے چلے جائیں پڑ پوتی۔ تو اگر مرنے والے کی بیٹی ہے یا پوتی ہے یا پڑ پوتی ہے اور ساتھ میں اخت شقیقہ بھی آ رہی ہے، تو اب یہ اخت شقیقہ اسبہ مع الغیر کہلائے گی، اب یہ اسبہ بن جائے گی۔ اب اسے مفروض حصہ نہیں ملے گا، جو اس کا حصہ قرآن میں ہے وہ نہیں ملے گا، بلکہ وہ اب اسبہ بن جائے گی اس کے ساتھ، جو یہاں پہ جو بھی بیٹی یا پوتی یا پڑپوتی آئی ہے اس کے ساتھ وہ اسبہ بنے گی۔ تو اخت شقیقہ کہتے ہیں کہ مع فرع مؤنثین، اس لڑکی کے ساتھ، اس بیٹی کے ساتھ، اس پوتی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اب یہ جو ہے اسبہ بن جائے گی۔ تو یہ 2 ہیں، اخت شقیقہ اور اخت لیب، یہاں پہ 2 ہی ہیں۔ تو اسبہ بالنفس یہ سارے کے سارے ذکر ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، یہ 12 جو ہیں اسبہ بالنفس ہیں۔ 4 جو ہیں یہ اسبہ بالغیر ہیں، اور اسبہ مع الغیر جو ہیں یہ 2 ہیں، 2 عورتیں ہیں، 2 فیمیلز، یہ اسبہ مع الغیر ہیں۔ انشاءاللہ واضح ہو جائے گا جب ایگزامپلس اور مثالیں آئیں گی، سب آسان ہو جائے گا، صرف یہ چارٹس یاد رکھنا۔ اب کیف تعرف قربت العاصب الی المیت، اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میت کے کون زیادہ قریب ہے، کون سا عاصب یعنی کون سا عصبہ، کون سا معصب یہ جو ہے میت سے زیادہ قریب ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا وہ آرڈر یاد رکھنا ہے آپ کو۔ اول تو بنوا سب سے زیادہ پاورفل ہے، اس کے بعد ابوا ہے، اس کے بعد اخوا ہے اور امومہ ہے۔ اگر بنوا میں سے کوئی موجود ہوگا تو ابوا میں سے تو کسی کو بلاک نہیں کرے گا، لیکن اخوا اور امومہ میں سے کوئی بھی اگر موجود ہوگا تو کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بنوا موجود ہے، بیٹا پوتا پڑ پوتا یہ لوگ موجود ہیں، ان کی وجود میں، ان کی موجودگی میں یہ اخوا بھائی وغیرہ کچھ بھی نہیں پائیں گے، چچا تایا کچھ بھی نہیں پائیں گے، کچھ نہیں ملے گا۔ تو جب یہ سب موجود ہوں تو آپ ایک جب کاغذ پر رشتے لکھتے ہیں کہ بھئی کون مرا اور کون لوگ آپ کے یہاں پر اب بچے ہوئے ہیں، جب ہم وہ لکھیں گے تو سب سے پہلے دیکھ لیں گے بیٹا ہے کہ نہیں، اگر بیٹا ہوگا تو باقی سب کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کا قصہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جہت جو ہے اس کی بنیاد پر کئی مسئلے تو ایسے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جہت علماء کہتے ہیں اس طرح یاد رکھیں، بنوا ابوا اخوا امومہ، بس یہ یاد رکھیں، سب سے پاورفل یہ ہے، اس کے بعد نیکسٹ یہ، پھر یہ اور پھر یہ۔ اس کے بعد درجہ فی نفس الجہت، اگر سب ایک ہی لیول میں آ گئے ہیں، مثلا بنوا میں اگر بیٹا بھی ہے اور پوتا بھی ہے تو کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ دو ایک ہی جہت میں آ گئے ہیں، تو پھر جو ہے جو زیادہ میت کے قریب ہوگا وہ بنے گا وارث، جو اس سے دور ہوگا یا اس کے ذریعے کنیکٹڈ ہوگا وہ نہیں بنے گا۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ مثلا ابن اقرب الی المیت من ابن الابن، زیادہ اقرب قریب میت کے کون ہوتا ہے؟ بیٹا ہوتا ہے پوتے کے مقابلے میں، تو پوتا پھر حصہ نہیں پائے گا، بیٹا حصہ پائے گا۔ اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ اسے اسی آرڈر میں یاد رکھیں، تو آپ کو یاد رہے گا کہ بیٹا اور پوتا جب دونوں موجود ہوں گے تو پوتے کو حصہ نہیں ملے گا، بیٹے کو حصہ ملے گا۔ اس کے بعد اگر مانیے قوت النسب مثلا اخ شقیق اقوی من اخ لیب، اگر مانیے ایک ہی درجے میں ہے اور میت سے دونوں کی جو قرب ہے وہ بھی ایک ہی لیول کی ہے، مثلا دونوں بھائی ہیں تو میت کے بھائی برابر لیول پہ، دونوں کا جو پاور ہے ایک ہی ہے، دونوں بھائی ہیں، میت سے دونوں کا قرب قریبی ایک ہی جیسی ہے، لیکن اسی لیے اس آرڈر میں ہم نے کہا تھا کہ جو سگا بھائی ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے باپ شریک بھائی کے مقابلے میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے کیس میں ماں اور باپ دونوں سیم ہوتے ہیں، اس کے کیس میں صرف باپ سیم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اخ شقیق زیادہ پاورفل ہوگا اخ لیاب کے مقابلے میں۔ تو کسی مسئلے میں اخ شقیق اور اخ لیاب جب ساتھ میں آ جائیں گے
تو اخ شقیق کو حصہ ملے گا، اخ لیاب کو حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ زیادہ پاورفل ہے اخ لیاب کے مقابلے میں، تو وہ اس کو بلاک کر دے گا۔ اور اگر ہر اعتبار سے، تینوں اعتبار سے اگر سب سیم ہو گئے تو پھر سب کو برابر دے دیا جائے گا۔ اگر ایک ہی جنس کے ہیں تو مثلا اخ شقیق اخ شقیق اخ شقیق ایک سے زیادہ آ گئے، یا اسی طرح سے کئی سارے بیٹے آ گئے، یا اسی طرح سے کئی سارے پوتے آ گئے بیٹے نہیں تھے، یا کئی سارے اخ اب آ گئے 2 4 5 6، تو سب کو برابر برابر ڈیوائڈ کر دیا جائے گا۔ جتنے مثلا 6 اگر اخ شقیق آ گئے تو جو بھی ویلتھ ہوگی، جو بھی طریقہ ہوگا، ڈیوائڈ بائی 6 کر کے سب کو ایک ایک حصہ دے دیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ مکس ہو کے آتے ہیں، یعنی اخ شقیق اور اخت شقیق مکس ہو گئے، اخ لیاب اور اخت لیاب مکس ہو کے آ گئے، یعنی ایک ہی سیم درجے میں، تو پھر ان کو 2:1 کے ریشو میں بانٹ دیا جائے گا۔ مثلا ایک اخ شقیق ہے اور ایک اخت شقیق ہے، ایک سگا بھائی ہے اور ایک سگی بہن ہے، دونوں آ گئے ایک ساتھ، تو سگے بھائی کو 2 کنسیڈر کریں گے، سگی بہن کو 1، 2+1 3، 3 حصوں میں بانٹ دیں گے، 2 حصہ بھائی اخ شقیق کو دے دیں گے سگے بھائی کو، اور 1 حصہ سگی بہن کو۔ تو اس طرح سے ایک ہی لیول میں آنے پر یہ ترتیب اور یہ طریقہ اپنایا جائے گا۔ بس ترتیب یہ یاد رکھنی ہے، وہ ٹیبل اگر ہم اس طریقے سے یاد رکھ لیں تو یہ اسی کا خلاصہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو آج ہم اس کو یہیں پہ روک دیتے ہیں، 2 درس تھے، اور یہ میراث جو ہے اصل میں 2 حصوں میں، اس کا جو اسٹڈی ہے، جو علم الفرائض ہے، یہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں فقہ، انڈرسٹینڈنگ، فقہ کہہ سکتے ہیں میراث، اور ایک ہے حساب، حساب المیراث کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یعنی کہ کیلکولیشن پارٹ۔ ایک ہے انڈرسٹینڈنگ پارٹ اور ایک ہے کیلکولیشن پارٹ۔ ابھی ہم انڈرسٹینڈنگ والا پارٹ دیکھ رہے ہیں، جس میں کی تھیوری ہے، وہ پورا کانسیپٹ ہے، جس کے بعد کیلکولیشن شروع ہوگا۔ تو اس میں ابھی 2 یا 3 اور لیسنز آئیں گے جو فقہ سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ بعض چیزیں ہیں جو کہ کچھ رولز ہیں حجب کے، یعنی کون کس کو بلاک کرتا ہے، یا اس کے بعض رولز ہیں، وہ ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد سیدھا بات آئے گی نمبرز پہ، یعنی کہ کس کا شیئر کتنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے جو شیئر ڈکلیئر کیے وہ کس کے ہیں، بھائی 1/2 شیئر کس کس کو دیا جائے گا، 1/4 کس کو، 1/8 کس کو، بس وہ بات آئے گی۔ یہ ہو گیا، پھر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پورا کیلکولیشن پارٹ، تو 2 درس ہم کو اور لگیں گے کیلکولیشن پارٹ تک انشاءاللہ پہنچنے سے پہلے 2 درس ہمیں اور چاہیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم ایگزامپلس بہت سارے لیں گے، جس سے کہ حل کرنا مسئلے کو آسان ہو اور ہم چیزوں کو سمجھ سکیں انشاءاللہ۔ تو اس کو ہم یہیں پر روکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔